السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Over to Zarina. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2، سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، آیتیں ہیں 171 to 174 انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اب تلاوت ہوگی، آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 171 سے تلاوت ہوگی۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما أصبرهم على النار۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ۔
चलिए आयत नंबर 171 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व मसलुल लज़ीना, व और, मसलु मिसाल, एग्जाम्पल, अल्लज़ीना कफरू उन लोगों की मिसाल, एग्जाम्पल, जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, दोज हु डिसबिलीव्ड, को जैसे, मसली जैसे कि मिसाल, लाइक एन एग्जाम्पल, अल्लज़ी यनइकु मिसाल किसकी दी? एग्जाम्पल एक शख्स की जो वो आवाज निकालता है, वो पुकारता है, आवाज निकालता है, बिमा लिए उसके जो, किसके लिए आवाज निकालता है वो? ला यस्मऊ कि नहीं वो सुनता, इल्ला दुआअन मगर सिर्फ एक छोटी सी हल्की सी पुकार। तो ये एग्जाम्पल दिया गया एक शेफर्ड का। शेफर्ड कौन होता है? चरवाहा, जो अपने जानवरों को, चाहे वो बकरियां हो या मेंढिया हो, उनको जो चरवाहा लेकर निकलता है, उस चरवाहे की शेफर्ड का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, कि जैसे एग्जाम्पल एक शेफर्ड का, कि वो चरवाहा क्या करता है? वो आवाज निकालता है अपने जानवरों को कंट्रोल करने के लिए। ला यस्माऊ लेकिन वो जानवर वो समझ नहीं सकते वो क्या कह रहा है। इल्ला दुआअन सिवाय उसके पुकार की, व निदाअन और सिवाय उसके आवाज की। उनको क्या सुनाई देती है? सिर्फ उस शेफर्ड की आवाज, चाहे वो आवाज लो पिच में हो या हाई पिच में। दुआअन कहा गया है लो पिच की दुआ, और निदाअन जोर की आवाज। सुम्मुम वो बहरे हैं, सुन नहीं सकते। बुकमुन बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। उम्युन वो देख नहीं सकते, दे आर ब्लाइंड। सो डेफ, म्यूट एंड ब्लाइंड। फहुम फिर वो, ला याकिलून नहीं वो अकल रखते, नहीं वो अकल का इस्तेमाल करते। जो पिछली आयत हमने पढ़ी थी 170, उसी का कंटिन्यूएशन है। पिछली आयत में हमने पढ़ा था अल्लाह ताला ने क्या फरमाए थे कि जब बनी इसराइल से कहा जाता है कि अपने बाप दादा के दीन पर ही चल रहे हो, क्यों नहीं इस कुरान पर अमल करते जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने। तो वो कहते हैं कि हमें, हमारे लिए हमारे फोर फादर्स का दीन वही काफी है। अल्लाह ताला ने उनसे क्या क्वेश्चन किया था? और अगर तुम्हारे फोर फादर्स, तुम्हारे बाप दादा, अगर उनके पास अकल नहीं थी, इल्म नहीं था, हिदायत नहीं थी, तो क्या फिर भी तुम उन्हीं के दीन को फॉलो करोगे? तो इसी आयत के बाद अल्लाह ताला अब एग्जाम्पल दे रहे हैं इन लोगों का, कि इन लोगों का एग्जाम्पल ऐसा है जो लोग अपने फोर फादर्स के दीन पर ही जमे रहना चाहते हैं, इन स्पाइट ऑफ द कुरान बीइंग रिवील्ड। इनका एग्जाम्पल उस शेफर्ड के जैसा है, कि आप एक शेफर्ड को थोड़ा सा इमेजिन करें। मैं आप लोग के साथ एक फोटो शेयर करती हूँ। हाँ, आप ऐसे देखें कि ये एक शेफर्ड है, ये चरवाहा है, और वो अपने उन जानवरों को, अपने कैटल को, जो कि मेंढिया है यहाँ पर, उनको वो हाँक रहा है और उनको एक डायरेक्शन में सबको ले जा रहा है। तो क्या वो मेंढिया, बकरियां उस शेफर्ड की जबान समझती है? डू दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द शेफर्ड? समझ आती है उनकी लैंग्वेज, शेफर्ड की लैंग्वेज? नहीं बाजी, नहीं समझ आती है ना। शेफर्ड क्या करता है? कम ऑन दिस वे, अपनी जबान में बोल रहा होता है, या तो ऐसे आवाजें करता है,
اس طرح ہانکتے ہیں ان کو، ہے ایسے کر کے ان کو ہانک رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں چلے، اور ان جانوروں کو اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے یہ کہ وہ اپنے چرواہے کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ آواز ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ چرواہا انگلش میں بول رہا ہے، اردو میں بول رہا ہے، یا تامل میں بول رہا ہے، یا چائنیز میں بول رہا ہے، it doesn't matter to them۔ ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا قرآن لے کر، لیکن وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ لوگ نہ اس سے کچھ سننا چاہتے ہیں، نہ سن کر سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو اس سے ہدایت نہیں چاہیے۔ سمم بکمم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حق سننا ہی نہیں چاہتے۔ سمم، دے آر ڈیف۔ وہ کس چیز سے بہرے ہو گئے ہیں؟ یہ نہیں کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، بٹ جب قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ قرآن نہیں سننا چاہتے۔ بکمن، وہ ڈم، میوٹ ہو گئے ہیں، وہ قرآن کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ امیون، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ اب قرآن جو ہے اس وقت ریٹن فارم میں نہیں تھا، سنائی دیتا تھا صرف جب کوئی پڑھتا تھا۔ امیون کیوں کہا گیا؟ کہ ایک پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا کہ کیا تم نے زمین آسمان نہیں دیکھے، کیا تم نے دن رات نہیں دیکھے، کیا تم نے آسمان سے برستی ہوئی بارش اور زمین سے اگتے ہوئے اناج اور پھل نہیں دیکھے، کیا ان بادلوں کو، ہواؤں کو محسوس نہیں کرتے؟ تو یعنی ٹھیک ہے، اگر تم قرآن نہیں سنتے تو ہدایت قرآن میں بھی ہے اور کائنات میں بھی، لیکن یہ تو کائنات سے بھی، نیچر سے بھی اپنی آنکھیں موند رہے ہیں۔ they don't want to look at the signs of Allah۔ تو پھر وہ عقل رکھتے، پھر وہ کوئی عقل ہی نہیں رکھتے، تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ یہ کیوں بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے؟ کیونکہ ان کو ان کے باپ دادا کا دین، اس کے علاوہ اور کچھ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ They refuse to accept, they refuse to listen, they refuse to speak, and they refuse to see۔ تو یہ جو ہمارے کان، آنکھیں اور زبان، they are our senses، ہے نا، سینسری آرگنس ہے یہ، اور یہ سب کس کو کنیکٹڈ ہے؟ ہماری فیکلٹیز، کان، آنکھیں اور زبان، یہ ہمارے برین کو بھی کنیکٹڈ ہے اور ہارٹ کو بھی کنیکٹڈ ہے۔ isn't it شمیم؟ Absolutely۔ تو شمیم جسٹ ریمین انمیوٹیڈ۔ جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو وہ بات جب ہم سنتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے دماغ کا ہونا ضروری ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے، جی ضروری ہے نا؟ تو وہ جو شیفرڈز ان بکریوں کو یا شیپس کو ہانک رہا تھا اور ان کو آواز دے رہا تھا، تو وہ بھی سن رہے تھے، پر وہ سمجھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس انسانوں کی جیسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے، برین، جو پروسیس کرتی ہے اور سمجھتی ہے، جو ان میں نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، ان کا برین اتنا ڈیولپڈ نہیں، ان کی عقل اتنی ڈیولپڈ نہیں کہ وہ سمجھے کہ وہ شیفرڈ کیا بول رہا ہے۔ لیکن ہم انسان اگر کسی بات کو سنے تو اس کو سمجھنے کے لیے اگر اس کے پاس عقل ہے تو اس کو بات سمجھ آتی ہے،
اور پھر اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے. isn't it؟ Yes. کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کو سمجھو کسی نے ایک بری خبر دی، ہاں، اگر if you hear some bad news تو آپ کے کان اس کو سنتے ہیں، آپ کا دماغ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ بات آپ کے دل کو چھوتی ہے اور پھر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. شمیم، جی بالکل باجی. اور اگر وہ بری خبر بہت بری ہے تو آپ کی پوری باڈی شیور کرنے لگتی ہے، آپ کی Yes. آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. یو نیڈ سم سپورٹ اینڈ سٹ ڈاؤن اینڈ سم ٹائمس یو وانٹ ٹو شاؤٹ. تو یہ ساری ریئیکشنز کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ کے کانوں سے ہوئی، برابر؟ جی. ہاں، ویسے ہی جب ایک عقل مند انسان قرآن کو سنتا ہے اور قرآن کی بات کرتا ہے تو اس پر ایسا ہی اثر ہوتا ہے کہ اس کے دماغ سے دل تک بات پہنچتی ہے اور پھر وہ دل سے اس کے پورے باڈی تک، کیونکہ our heart pumps the blood، تو وہ سارا خون جو ہے اس بات کو پروسیس کر کے پوری باڈی تک پہنچاتا ہے. اس لیے اثر آپ کے پیروں تک بھی ہوتا ہے، ہاتھوں تک بھی ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں تک ہوتا ہے، آپ کے آرگنز تک ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارے عمل میں کیوں آتی ہے بات؟ ہمارے ایکشنز میں اسی لیے آتی ہے کہ وہ پورے باڈی تک بات پہنچ جاتی ہے. الحمدللہ. لیکن کافر کی بات تو اللہ نے بتا دی کہ سمم، وہ سننا نہیں چاہتے، وہ بہرے بن چکے ہیں قرآن سے، اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ سچ میں بہرے، گونگے اور اندھے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ قرآن کے لیے اسپیشلی گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو مثال دی گئی ہے نا، بہت زبردست مثال ہے. ہم سوچیں گے کہ کیوں یہ جانوروں کی مثال دی گئی، شیفرڈ کی مثال دی گئی. اب آپ یہ دیکھیے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اب سمجھو اس میں سے ایک آدھی ان کی جو بکری ہے وہ کہیں اور راستہ بھٹک گئی، ٹھیک ہے، وہ راستہ بھٹک گئی. نا دس از این ایگزامپل. شمیم، یو ہیو ٹو ریپلائی. جی. تو ان میں سے ایک بکری کہیں اپنا راستہ بھٹک گئی اور پھر وہ چرواہا تو اس کو آوازیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جی. تو اس نے چرواہے کی آواز کو وہ پہچانتی ہے بکری، تو وہ اس طرف آ گئی واپس. یا جی. پھر وہ کہیں اٹک گئی ہے تو چرواہا اس کو آواز دے رہا ہے نا، تو وہ بھی رسپانس میں مہ کر رہی ہے. تو پھر چرواہا نوز، تو وہ جا کے اس کو بچا لے گا اور اس کو وہاں سے اٹکی ہے وہاں سے نکال کر لے آئے گا. کریکٹ؟ جی. ہاں. اب سمجھو کہ وہ بول سکتی ہے؟ وہ تو بول سکتی ہی نہیں ہے، لیکن سننے کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو گیا. اب اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو وہ تو کہیں بھی راستہ گم ہو جائے گی، لیکن پھر شیفرڈ اس کو آوازیں لگا کے اپنے فلاک میں واپس لائے گا، برابر؟ جی. تو ایوری اینیمل، اگر ہر جانور کو ایک شیفرڈ کی ضرورت ہے تو ہم انسان جن کے پاس آنکھیں، کان، زبان، دل، دماغ سب کچھ ہے، ہم لوگوں کو شیفرڈ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہم لوگوں کو شیفرڈ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیٹ از مائی کویسچن. باجی اٹ از اپون دا انٹرپریٹیشن. جیسے قرآن، اگر ہم قرآن کو اپنا شیپرڈ سمجھے اینڈ وی فالو اٹس پاتھ، دین وی ول نیور گو ایسٹرے. ایگزیکٹلی. ہم لوگوں کو شیفرڈ کی ضرورت کیوں ہے، اس کا جواب ہم کو ابھی پچھلی آیت میں اللہ نے دے دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک تم شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو. ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان، بیکاز وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا شیفرڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ہمارا شیفرڈ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس نے ہمارے لیے
रसूलों को, अभी अल्लाह ताला को तो हम देख नहीं सकते ना, तो उसने हमारे लिए रसूलों को शेफर्ड के फॉर्म में बनाकर भेजा और कुरान फॉर आवर गाइडेंस। तो अब हम अगर उन्हीं के फुटस्टेप्स पर चले, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चले, तो फिर हम इधर उधर भटकेंगे शैतान के रास्ते पर? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली तो ये बात है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत देना चाहते हैं, इसीलिए हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना है, अपने सारे सेंसेस यूज करके, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपने सारे सेंसेस यूज करके कुरान और सुन्नत को पढ़कर समझकर हमको फॉलो करना है। ये नहीं कि जिस तरफ पूरी दुनिया जा रही है, हमारे फोर फादर्स ने जो किया, हमारे जो रीति रिवाज है जिसकी कोई दलील हमारे पास नहीं है, तो हमें उन रास्तों पर नहीं चलना है। ऐसी दुआ हम कहाँ करते हैं रोज? ऐसी दुआ हम सूर्य कब फातिहा करते हैं? में, सूर्य फातिहा में करते हैं हम। वेरी गुड, हम सूरत अल फातिहा में रोज नमाज में अल्लाह से क्या दुआ करते हैं? सिरातल इसमें मुस्तकीम की। यस, कि अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पे चला और हमके उनके रास्ते पे न चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है, और जो भटके हुए लोग अल्लाह हमको उनके रास्ते पे ना चला। तो वही अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आयत पर, 172। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू तुम सब खाओ, फिर से आ गया तुम सब खाओ, मिन तय्यिबाती कैसा खाओ, पाकीज़ा चीजों में से खाओ, पाकीज़ा चीजों में से खाओ, ईट फ्रॉम द गुड, मा रज़क़नाकुम जो दिया तुमको अल्लाह ने, जो रिस्क तुमको अल्लाह ने दिया है उसमें से खाओ, वशकुरू और क्या करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वशकुरू लिल्लाही इन कुंतुम अगर हो तुम, इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते हो, अगर तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो तो फिर क्या करो, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर इस आयत को हम कंपेयर करें आयत नंबर 168 से, 168 में क्या फरमाया था जरा चेक करो, इट इज ऑन द स्क्रीन, जज़ाकल्लाहु खैरा जरीना। नहीं शमीम नहीं लगाया, नो प्रॉब्लम। 168 में क्या फरमाया देखो शुरुआत में, या अय्युहन नासू ए इंसानो, कुलू खाओ, हाँ, और यहाँ पर क्या आ गया 172 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए। अब हम फर्क देखेंगे इस आयत में और उस आयत में, क्यों? क्योंकि दोनों आयतों में खाने का जिक्र आया। ऊपर वाली आयत में फरमाया है तमाम इंसानों से, इंसान ऑल ह्यूमन बीइंग्स मैनकाइंड, कि तुम सब खाओ, तो सबसे पहला हुक्म है अल्लाह का खाओ। ये कितनी अच्छी बात है ना कि अल्लाह ताला को हमारी कितनी फिक्र है। ये नहीं कि बस अभी इनको पैदा किया है ये तो खा ही लेंगे ना, अभी खाने की बात करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं किया अल्लाह ताला ने। तो क्यों खाने को इतनी इम्पोर्टेंस दी? अगर अल्लाह ताला हमारे खाने को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो फिर हमें भी देना चाहिए या नहीं? या हम सोचेंगे भाई आप कुरान पढ़ रहे हैं अभी खाने पीने की बात क्यों कर रहे हो बीच में? नहीं, बिकॉज इट इज आवर बेसिक नेसेसिटी। तो बेसिक नेसेसिटी है, रोज खाना है, तो फिर उसका जिक्र तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खूब अच्छे से डूज एंड डोंट्स एंड गाइडलाइंस हमको दे दी।
تو پہلی آیت میں فرمایا تھا تمام انسانوں کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نا, تو سب لوگ کھاؤ. اور اس میں کیا تھا, کھاؤ حلالن طیبن, حلال اور پاکیزہ. تو صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہا ہے اللہ نے کہ حلال اور پاکیزہ کھاؤ, کیونکہ اللہ کی ہر انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, تو اللہ کو ہر ایک کی فکر ہے, صرف ہم مسلمانوں کی نہیں. اللہ صرف ہم مسلمانوں کا ہی نہیں ہے, یہ مسکنسیپشن نکال دیجئے دماغ میں سے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہے اور تمہارا جو جس کو تم پوچھتے ہو. ارے نہیں, اللہ تو ہم سب کا ہے, ہم اسے مانے یا نہ مانے, کیونکہ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. تو وہ اس آیت میں تھا. ابھی آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں 172 میں. اب یہ خاص ہو گئی. کیوں خاص ہو گئی؟ کیونکہ یہ شروع ہو گئی یا ایھا الذین آمنو سے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے شمیم؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, او پیپل ہو بلیو. تم سب اللہ کو مانتے ہو نا, اللہ پہ ایمان لائے ہو نا, تو کیا کرو, کھاؤ کھاؤ. ہاؤ نائس. پھر کیا فرمایا, لیکن کھاؤ تو کیا کھاؤ, پاکیزہ طیب. ہر کھانا جو تم کھاتے ہو وہ پاک ہو, صاف ہو اور حلال ہو. کیسا ہو؟ پاک, صاف, حلال اور نیوٹریشیس. آپ کو ایک لسٹ لکھنی ہوگی. طیب ورڈ کو آج ہم پھر سے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پھر سے فرمایا. دیکھیے پچھلی آیت ہو گئی, ابھی واپس آئی. دیٹ مینس اٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو پاک کے بارے میں, طیب کے بارے میں کیا دیکھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی رزق دیا ہے اس میں سے پاک. ابھی پاک کیا کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1, پاک میں سب سے پہلے آ جاتا ہے حلال. نمبر 1 حلال. نمبر 2 پلیزنگ, جو آپ کو اچھا لگے, جو آپ کو پسند ہو. ٹھیک ہے, زبردستی ناپسندیدہ کھانا کھلانا بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں, جو آپ کو پسند ہو. سو پلیزنگ. نیکسٹ از بینیفیشیل, ہولسم, جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو, بیلنسڈ ڈائٹ ہو. نیکسٹ پوائنٹ از سوٹیبل. ایک کھانا جو مجھے اچھا لگتا ہو یا میرے لیے ہیلدی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نہ ہو, بیکاز اٹ ڈزنٹ سوٹ یور باڈی. ہو سکتا ہے آپ کو اس سے الرجی ہو یا آپ کی ڈائبٹیز ہے, تو وہ کھانا آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ از فیوریبل, کہ وہ فیوریبل بھی ہونا چاہیے. یہ سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں طیب میں. ابھی سمجھو کہ کوئی کھانا باہر سے تو بہت کلین لگ رہا ہے. سمجھو ایک ایپل لے کر آئے ہم لوگ, ہے نا, مارکیٹ سے خرید کر ایپلز لے کے آئے. اب ایپل طیب ہے کہ نہیں؟ جی ہے. اس کو اور طیب کیسے بنائیں گے؟ آپ نے ایپل لے کر آئے, اس کو اچھے سے واش کیا, کلین کیا, اوکے, ہے نا, اس کے اوپر ویکس کوٹنگ ہے, سارے جرمز بھی نکل جائے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہینڈل ہو کے آیا ہے, تو آپ نے اس کو اچھے سے دھو کر صاف کر لیا. اب وہ آپ کے لیے طیب بن گیا یا نہیں بنا؟ بن گیا. ارے ابھی یہ تو باہر سے ہم نے چیک کیا. ہاں, ابھی ہمیں یہ بھی تو چیک کرنا ہے کہ جس پیسے سے میں اسے خرید کر لائی, کیا میرا پیسہ حلال ہے یا نہیں. Isn't it, شمیم؟ جی باجی. ہاں, یا پھر مارکیٹ گئے اور جاتے جاتے وہ ریڑی والا کھڑا تھا, ہاکر, اور ایک ایپل اٹھا لیا, یا تو میں نے اٹھا لیا, میرے بچے نے اٹھا لیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب کیا وہ حلال ہے؟ جی نہیں. نہیں ہے نا. تو سارے ریکویزٹس ہمارے پورے ہونے چاہیے, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلال اور طیب ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے. اگر سمجھو آپ نے گوشت خرید کے لائے, چاہے چکن کا گوشت ہو یا مٹن ہو, تو آپ نے اسے لائے گھر میں, اب وہ حلال ہے یا حرام یا طیب, کیسے ڈیسائیڈ کرو گے بتاؤ؟ کہ وہ حلال کمائی سے لایا گیا ہے کہ نہیں, یا اس پر کلمہ پڑا گیا ہے کہ نہیں, اس پر بسم اللہ کہہ کر اس کا ذبح کیا گیا ہے یا نہیں. جی. ویری گڈ, ویری گڈ. تو یہ سارے پوائنٹس ہمیں چیک کرنے ہیں, اس کے بعد ہمارے لیے وہ کھانا حلال اور طیب ہوگا. اس کے بعد یہ جو پوائنٹ ہم نے دیکھے کہ زبردستی, کسی کو اگر کوئی کھانا پسند نہیں ہے تو زبردستی اسے نہ کھلائے, اور خود کو بھی پسند نہیں ہے تو زبردستی نہ کھائے. پھر وہ کھانا آپ کس موڈ میں کھاتے ہو, یو آر ایٹنگ اٹ وتھ اے ویری سیڈ بیڈ موڈ, تو کھانا آپ کو کیا نہیں دے گا, اس کا فائدہ نہیں دے گا. پھر بینیفیشل ہولسم فوڈ کی بات ہوئی کہ وی ہیو ٹو چیک ویدر ہمارا کھانا بیلنسڈ ہے یا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ بیلنسڈ فوڈ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, کہ اس میں ہر طرح کے نیوٹرینٹس موجود ہو, وائٹامنس, آئرن, منرلس, کاربس بھی, پروٹینز بھی, فیٹس کا بھی لیول صحیح ہو. تو کیا ہم یہ سب کچھ برابر سے چیک کر کے کھاتے ہیں, یا بس جو آیا مجھے پسند ہے پانی پوری کھا رہے ہیں تو 10 پانی پوری کیا 20 پانی پوری کیا آنے دو. Now what are you eating and what are we putting in our stomachs? Excuse me. ویسے ہی جنک فوڈ کے بارے میں ہے, ویسے ہی فرائیڈ فوڈ, سموسا ہے یا فرینچ فرائیز ہے یا چپس ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے باڈی کے لیے بینیفیشیل ہے جو ہم اندر ڈال رہے ہیں, کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بارے میں ہم سے بات کر رہے ہیں. اوکے, بیکاز یہ کیوں اللہ نے فرمایا, کیونکہ آگے فرمایا جو رزق دیا ہم نے تم کو, اللہ نے تم کو رزق دیا ہے نا, سو اللہ ہیز آل دا رائٹس ٹو گائیڈ یو. اللہ نے ہمیں دیا ہے تو وہ ہمیں بتا بھی رہے اس کے بارے میں کہ کیسا کھانا کھاؤ, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. شکر پر میں آتی ہوں, اس سے پہلے اور کھانے کے بارے میں بات کریں گے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں ان کو دودھ پینا پسند نہیں, تو ٹھیک ہے اگر دودھ پینا پسند نہیں بھی ہے تو یہ بات سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینا بہت پسند تھا. دودھ جو ہے جنت میں دودھ کی نہر ہے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں بھی دودھ پلایا گیا تھا, الحمدللہ. تو دودھ جو ہے اگر صحیح ہم کو دودھ مل جائے, ابھی آج کل تو دودھ بھی ایسا ایڈلٹریٹڈ ہے کہ اللہ ہی رحم کرے ہم پر. اچھا, اگر کسی کو دودھ نہیں پسند ہے تو ہم اس کو الگ فارم میں لے سکتے ہیں, جیسے اس کا دہی بنا لیا, چھاچھ بنا لی, لسی بنا لی, یا پھر پنیر کے فارم میں لے لیا, چیز کے فارم میں لے لیا. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ فار شیئرنگ ملک وتھ اس. الحمدللہ. پھر ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ, ویج اور نان ویج فوڈ. ہمارے یہاں یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ کوئی لوگ صرف ویج کھاتے ہیں, کوئی صرف نان ویج کھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رزق ہم نے تم کو دیا اس میں سے کھاؤ, بس ایک ہی کھانے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. ابھی کچھ لوگ نان ویج نہیں کھاتے, تو سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھایا کرتے تھے اور خوشی سے کھایا کرتے تھے. ہم کو ایک ایگزامپل بھی ملتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب وہ ہڈی پر سے گوشت کھاتی تھی اور اسے پھر اپنی پلیٹ میں رکھتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اٹھا کر اسی جگہ سے کھا لیا کرتے تھے. الحمدللہ. تو یہ ان کی محبت بھی تھی, اور وہ گوشت کھاتے تھے یہ بھی پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے. کتنے؟ 100 اونٹ ذبح کیے تھے, 100 کیملز قربان کیے تھے. الحمدللہ. اور پھر جب اس کا گوشت پکایا گیا
تو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھایا بھی اور باقی سارا صدقہ کر دیا. الحمدللہ. تو اور ہمارے دانت اگر ہم دیکھیں، ہمارے دانت، لک ایٹ یور اون ڈینچرز، ٹیتھ، تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارے دانت ایسے مکسڈ فارم میں ہے کہ ہمارے دانتوں سے ویجیٹیرین فوڈ اور نان ویجیٹیرین فوڈ دونوں بھی کھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر الگ غذا رکھی ہوئی ہے. ایوری ٹائپ آف فوڈ ہمارے لیے ڈائجیشن کے لیے بھی اچھا ہے اور نیوٹریشن کے لیے بھی. الحمدللہ. اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں بٹ انشاءاللہ ابھی اس پر نہیں جائیں گے. اچھا، صرف زبان کا ذائقہ ہی نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کے اندر کی نیوٹرینٹس بھی چیک کرنی ہے. اوکے، الحمدللہ. اور پھر کھانا جب کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا، رائٹ ہینڈ سے کھانا، یہ ہمیں سنت بھی ملتی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ کھاؤ، اللہ نے فرمایا کھاؤ، یعنی نہیں کھانا. کچھ لوگ ہوتے بالکل کھانا نہیں کھاتے تو یہ نہیں چلے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو اس سے جو انرجی ملتی ہے، اس انرجی، اس طاقت سے تم اللہ کی عبادت کر سکو گے. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ بتاؤ. جی باجی، ضرورت تو پڑتی ہے. نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے آپ کو، آپ نے اگر کھانا نہیں کھائے ہو، آپ نماز پڑھ سکتے ہو کھڑے ہو کے، اور پھر بیٹھنا، پھر کھڑے ہونا، پھر بیٹھنا، اس میں کانسنٹریٹ کرنا. از اٹ پاسبل؟ It's not possible. We need the energy. ہے نا. پھر آپ رمضان کے روزے رکھتے ہو، اگر آپ سحری بھی نہ کھاؤ اور پھر آپ افطاری بھی نہ کرو تو پھر نیکسٹ ڈے کا روزہ کیسے رکھو گے؟ آپ پورے مہینے کے روزے کیسے رکھو گے؟ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہوتی ہے نا. یو نیڈ فزیکل اسٹرینتھ. آپ حج کرنے جاؤ گے، آپ کو ٹریول کرنا ہے، وہاں پر آپ کو طواف کرنا ہے، آپ کو صحیح کرنی ہے، آپ کو مینا میں جانا ہے، عرفات، مزدلفہ. کیسے کرو گے؟ جب آپ کھانا نہیں کھاؤ گے اور صحیح اور پاکیزہ اور حلال نہیں کھاؤ گے تو آپ عبادت کر ہی نہیں سکتے. اور اگر حرام کھائے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. اب سمجھ آ رہا ہے کہ کھانے کا عبادت سے کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ جی باجی. ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، طیب اور پاکیزہ کھاؤ تو عبادت کرو اور پھر عبادت قبول بھی ہوگی. اور یہاں پر عبادت کا ایک ہم کو الگ طریقہ بھی سکھا دیا کہ جب تم یہ کھانا کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا ضروری ہے. کیوں اللہ کا شکر ادا کرے؟ اب دیکھیے کہ اب اپنی جو شمیم ہے تو شمیم از اے جرنلسٹ. وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ خود بھی پیسے کماتی ہے، اس کے ہسبینڈ بھی پیسے کماتے ہیں. پھر وہ جاتی ہے بازار سے سامان لے آتی ہے، پھر کھانا بنا کے کھا لیتی ہے. تو پھر اللہ کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ Baji, can I answer? یس. Allah Ta'ala has given us the strength to go out and earn the money to buy the food which will give us the energy. So it is only because of Allah Ta'ala that all this is happening. الحمدللہ. ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش برسایا، زمین سے کھانا اگایا. ہم سب سے پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں قرآن پاک کی؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا، تمام جہانوں کا. تو رب کا مطلب کیا ہوا؟ دا سسٹینر، دا پرووائڈر، دا کریٹر. اسی نے پیدا کیا، وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، وہی ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. تو پھر شکر کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا. تو وہ جو سورت الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے،
اسی کی تفسیر ہمیں یہ مل رہی ہے کہ اللہ ہی ہم سب کو کھلا پلا رہا ہے، اب فرما رہا ہے کیا کھاؤ، کیسے کھاؤ، اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کیونکہ سب سے پہلے ریئلائزیشن کہ یا اللہ تو نے مجھے کھانا دیا اور کھانا کھانے سے مجھے انرجی ملی، تو الحمدللہ۔ پھر میرے دل میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے، پیٹ بھرتا ہے تو، ہے نا، آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہو، دین آپ اپریشیٹ کرو گے کہ اللہ یہ تیری کیسی محبت ہے، یہ تیرا کیسی رحمت ہے کہ تو ہم سب کو کھلا پلا رہا ہے اور ہم کو سکون دے دیتا ہے کھانا کھا کے۔ تو آپ کھانا کھا کے جب ہیپی ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو گریٹفل ہونا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ الحمدللہ بول دیا، کھانا کھا لیا، ابھی کیا صوفہ پر لیٹے، ریموٹ ہاتھ میں لیا اور ٹی وی دیکھ رہے آرام سے، یہ شکر نہیں ہوا۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ریمین ان اوبیڈینس آف دا ون who has provided you۔ کہ شکر کا مطلب ہے کہ اب تم اللہ کی بندگی میں آ گئے، اس کا کھانا کھائے نا، اس کا دیا ہوا کھانا کھائے ہو، تو اب تم کو اس کی ہر بات ماننی ہے۔ اب آپ آفس جاتے ہو اور آپ کا جو باس ہے وہ آپ کو سیلری دیتا ہے نا، تو آپ اس کی ہر بات مانتے ہو یا نہیں آفس میں، یا اپنی من مرضی چلاتے ہو؟ ٹیل می۔ مانتے ہیں باجی۔ ہاں، تو یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں کھلا رہا ہے، تو کھانا کھانے کے بعد مجھے تو اس کا صرف شکر ہی نہیں ادا کرنا ہے بلکہ اس کی ہر بات ماننی۔ ہاں، اب یہ کیسے شکر ادا کرتے لکھ لیجئے، ان 3 ways، 3 طریقے سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 is with your heart، نمبر 1 is with your heart، نمبر 2 is with your tongue، and number 3 is with your entire body۔ سب سے پہلے قلب، قلب، قلب یعنی کیا؟ دل۔ تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں ریئلائزیشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ابھی ہم نے پڑھے، اور آپ کے دل کو خوشی ہوتی ہے، تو پھر وہ آپ کی دل کی خوشی اور دل کا احساس کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، تو پھر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر یہ دل میں آنا چاہیے۔ جب دل پہ آئے گا، دل میں آئے گا تو زبان پر بھی آ جائے گا۔ کیسے؟ ہم کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے بتاؤ؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ویری گڈ۔ الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر، الذی، اس ذات کے لیے، اطعمنا، جس نے کھانا کھلایا ہم کو، وسقانا، اور پانی پلایا ہم کو، وجعلنا من المسلمین، اور تو بنا ہم کو مسلمین میں سے، تیرے فرما بردار میں سے۔ یہ دعا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے صرف شکر ادا کر دیا اور لاسٹ حصہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اور ہم کو تو تیرا فرما بردار بنا دے۔ تو شکر ادا کرنے کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار بن جانا۔ اور پھر جب کھانا کھا لیا تو پھر پوری باڈی، جوارے، ہمارے آرگنز سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کھانا کھائے تو انرجی جو ہم کو ملی، کھانا کھانے سے انرجی ملتی ہے، تو وہ انرجی کو کہاں یوٹیلائز کیا، اس کو کس کام میں لگایا؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام میں لگایا یا ویسٹ کر دیا، بلینکٹ اوڑھ کر سو گئے یا مووی دیکھنے بیٹھ گئے؟ استغفر اللہ۔ تو اللہ نے تم کو کھانا کھلا کے تم کو خوش کیا کہ نہیں؟ بولو، کیا نا؟ کیا؟ تو ابھی تمہارا کیا کام ہے کہ تم بھی اللہ کو راضی کرو، اس کی ہر بات مان کر، نیک کام کر کے، اللہ کا ہر حکم مان کے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں بہت زیادہ بھوک کا عالم تھا، کچھ نہیں گھر میں،
بہت بھوکے تھے. گھر سے نکلے تو وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مل گئے اور وہ بھی بہت بھوکے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مل گئے. اب تینوں بھی بھوکے, ایک دوسرے کے پاس دیکھ رہے کہ کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کھلا سکتا. تو پھر وہ لوگ چلتے چلتے پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گارڈن کے پاس. وہ بہت مالدار تھے. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے تھے تو انہی کے گھر پہ رکے تھے. وہی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. تو ان کے گارڈن میں گئے تو پھر وہ جیسے ہی وہ صحابی نے دیکھا تو جلدی سے ان کے لیے کیا کیا, اپنے گارڈن سے کچھ کھجورے توڑ کر لائے اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کے دیا, اور جا کر اپنی ایک بکری ذبح کی اور اس کا جلدی سے گوشت کاٹ کر اپنی بیوی کو کہا کہ اسے بناؤ, ہمارے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آئے ہیں. تو وہ کھجورے کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ٹھنڈا پانی پیا اور دونوں صحابیوں نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے ابو بکر, اے عمر, ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو دونوں صحابی بولے کہ یہ کھجور اور پانی, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. فرمایا ہاں, اللہ کی ہر نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے, ہمیں ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا. بولے اس کا ہم حساب کیسے دیں گے؟ بولے یہ کہ سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کریں گے, اور نمبر 2, اس سے جو انرجی حاصل کی ہے اس انرجی کو اللہ کی راہ میں نیک کام کر کے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے. الحمدللہ. تو بتائے کہ یہ کھجور اور پانی ہم لوگ کیا کیا کھاتے بھائی روز, اور کتنا کھاتے ہیں. دیر از نو لمٹ ٹو واٹ وی ایٹ. پریویس کلاس میں ہم نے وہ حدیث پڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے ایٹیکیٹس کیا سکھائے, کتنا کھاؤ, کتنا پانی کے لیے, کتنا ہوا کے لیے. یاد ہے کسی کو؟ بولو. نہیں یاد ہے کسی کو؟ 1/3 باجی 1/3 کھانا کھاؤ, 1/3 حصہ پانی اور 1/3 ہوا کے لیے رکھو, سانس لینے کے لیے رکھو. ویری گڈ, ویری گڈ, الحمدللہ. یہ سنت طریقہ بھی ہے, اسی لیے پھر نہ اوبیسٹی ہوگی, نہ کولیسٹرول بڑھے گا, نہ فیٹس بڑھیں گے انشاءاللہ. حدیث لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی پاک ہے, اللہ تعالی پاک ہے, طیب ہے, وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے, وہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے. اس نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو, اس نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائیں, کہ وہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک اعمال کرے. ریپیٹ کریں گے جلدی سے. جی باجی. حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, وہ پاک چیزوں کو پاک فرماتا ہے. اس نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھائے اور نیک اعمال کرے. حدیث یس, وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. الحمدللہ. تو اس حدیث میں ہم کو امپورٹنٹ بات کیا سمجھ میں آئی کہ پاک چیزیں اللہ کے پاس قبول ہے, پاک کھائیں گے تو دعا بھی قبول ہوگی, ورنہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. لاسٹ پورشن جو اس حدیث کا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے, تو رسولوں کو اور ایمان والوں کو سیم حکم ملا ہے, اور وہ حکم کیا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. You got it?
तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ रसूलों का काम है नेक काम करना, हमारा काम तो क्या है कि खाओ पियो और ऐश करो. सो इट इज नॉट लाइक दैट. अब देखिए आगे कि हम लोग खाने के साथ कितनी नाशुक्री करते हैं, बेहुरमती करते हैं. ये नहीं पसंद, ये क्या बनाया, रोज दाल चावल, सिर्फ सब्जी रोटी, ऐसा ही क्यों बनाया. आपको पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कभी भी खाने की शिकायत नहीं करते थे, खाने में नुक्स नहीं निकालते थे. अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पसंद नहीं आता तो वो नहीं खाते, सिंपल. लेकिन उन्होंने कभी भी खाने की ना कंप्लेन की, ना शिकायत की, ना नुक्स निकाला. तो ये नुक्स निकालना, शिकायत करना फिर क्या है, सुन्नत के खिलाफ भी है और ये शुक्र के खिलाफ, नाशुक्री हो गई, कंप्लेन. तो जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह हमें और देगा, और अगर हमने कंप्लेन की तो फिर सोच लो कि कहाँ से उसमें बरकत होगी. फिर हमें क्या दुआ सिखाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु को ये दुआ सिखाई थी कि हर फर्ज नमाज के बाद ये पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका. ए अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं तेरा जिक्र करता रहूं और तेरा शुक्र अदा करता रहूं और तेरी खूबसूरत ब्यूटीफुल इबादत करता रहूं. अब देखना है कि क्या खाना इबादत है या नहीं. अभी हमने देखे थे खाने का इबादत से कनेक्शन. अल्लाह ने क्या फरमाया कि खाओ. अभी लास्ट पोर्शन ऑफ द आयत पर चलिए. अल्लाह ने फरमाया खाओ पाकीज़ा चीजों में से जो रिस्क दिया हमने तुमको और उसका शुक्र अदा करो. अब लास्ट पोर्शन में क्या फरमाया, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून. अगर हो तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो तो फिर हलाल और पाकीज़ा खाओ और शुक्र अदा करो. तो अभी हमें चेक करना है कि क्या हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं. बताओ जल्दी, क्या हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं. करते. कैसे पता, कैसे पता. सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ते. जी. तो हर नमाज में हम अल्लाह से ये दावा करते हैं, we tell अल्लाह कि अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं. दैट मीन्स हम बिल्कुल शिर्क नहीं करते. इबादत का मतलब क्या है, इबादत का Worship मतलब plus है, obedience. वेरी गुड, वर्शिप प्लस ओबीडियंस. तो वर्शिप तो हम कर रहे नमाज, ओबीडियंस कहाँ है. अल्लाह ने फरमाया अगर तुम सिर्फ अल्लाह ही की बात मानते हो, ओबीडियंट हो, तो फिर क्या करो, हलाल और तय्यब ही खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो. तो अल्लाह ने इसको इबादत से जोड़ा या नहीं जोड़ा. जी बाजी. अल्लाह ने खाने को इबादत से जोड़ दिया. इससे क्या पता चला कि हमारा खाना खाना भी इबादत हो सकता है अगर हम अल्लाह के कहे मुताबिक खाए. जो अल्लाह ने हलाल कह दिया हम हलाल खाए, बिस्मिल्लाह कहकर खाए, पाकीज़ा और तय्यब खाए, तो हमारा वो खाना इबादत में शुमार है. सुभान अल्लाह. It is counted, registered with Allah as worship. अब मुझे बताओ कि कोई हम में से भूखा रहना पसंद करेगा, नहीं. अच्छा अब मुझे बताओ कि वो ऐसा कौन सा वक्त है उस वक्त खाना कंपलसरी है. सोचो जरा इस बारे में. वो कौन सा वक्त होता है जब खाना कंपलसरी है. अंजुम बोलो. सहरी का वक्त. नो नो नो, नॉट सहरी का वक्त. इफ्तार कौन, बाजी.
इफ्तार, वेरी गुड, इफ्तार। हाँ, ये होता है ना कि थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। अभी इफ्तारी के वक्त खाओगे नहीं तो कैसे चलेगा, उस वक्त तो खाना ही है। और है ना इफ्तारी इबादत, रोजा इबादत, तो हुआ कि नहीं खाना इबादत? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर रोजा रखना इबादत है तो इफ्तार करना भी इबादत है। दैट मीन्स अल्लाह का हर हुक्म मानने पर तुमको अल्लाह से कितनी नेकियां मिलती है, सुभान अल्लाह। तो खाना खाओ, हलाल खाओ, पाक करके खाओ, बिस्मिल्लाह कह के खाओ, ये सब में तुम्हारी नेकियां लिखी जा रही है। या अल्लाह, कितना प्यार आता है अल्लाह पर कि खाना मैं खाऊं और अल्लाह उस पर भी मुझे नेकियां दे। खाना मैं खाऊं और उस पर भी अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। और खाना खाने के और क्या फायदे हैं हलाल खाना खाने के, बताओ। जिस घर में हलाल रोजी आती है, जिस घर घर में हलाल खाना खाया जाता है, अल्लाह का नाम लेकर खाया जाता है, उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती है। हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्लाह। इज़न्ट इट शमीम? जी बाजी। क्या मतलब है? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ और उस पर अल्लाह की तरफ से बरकतें। तो अभी जो मैंने बरकत की बात की, अच्छा, और जिस घर में हराम खाना खाया जाता हो, जिस घर में हराम पैसा आता हो, हराम काम किए जाते हो, उस घर में ना अल्लाह की रहमत, ना अल्लाह की बरकत, बल्कि उस घर में, उस खाने में, उस पैसे में नहूसत, नजासत, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की लानत। फिर उस घर में से फरिश्ते भी चले जाते हैं और शैतान डेरा डाल देता है। अस्तगफिरुल्लाह। और ये तो दुनिया का हाल, आखिरत में भी हम पढ़ चुके उस पर लानत। और हराम, ना इबादत कबूल होती है और ना उसका सदका कबूल होता है, ना उसकी दुआ कबूल होती। So we have seen all the pros and cons of halal and haram. Allahu Akbar. अच्छा, अभी एक क्वेश्चन क्विकली, कि हम खाना कब बहुत ज्यादा खाते हैं, बगैर सोचे समझे खाना खाना शुरू कर देते हैं? ये भी होता है। कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा हंग्री हो, बहुत भूखे हो, बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो फिर जो सामने आया खा लिया, ये नहीं सोचा कि हलाल है, चलो हलाल तो सोच लिया, पाक है और न्यूट्रिशियस है या जंक है, कुछ नहीं सोचा, है ना। फिर व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में, टेंशन में जो इंसान होते हैं, वो लोग भी दे जस्ट कीप ऑन मंचिंग। एग्जाम का टेंशन, उनके सामने प्लेट में जो रख दो जा रहा है, पेट में अंदर जा रहा है, क्योंकि एग्जाम की टेंशन हो रही। इसके अलावा व्हेन यू आर सोशलाइजिंग, आप किसी पार्टी में गए हो, है ना, खाना खा चुके हो, इसके बाद भी जो भी प्लेट में आ रहे हैं और निबलिंग, सोशलाइजिंग, जो ड्रिंक साथ में आप पी रहे हो, चाहे शरबत हो या जूस हो। एंटरटेनमेंट के वक्त, जब आप कोई एंटरटेनमेंट देख रहे हो या उसमें इन्वॉल्व हो, जब आप बोर हो रहे हो, तभी भी आप बहुत खाते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होता है? आपने ना, अभी हमने पढ़े कि खाना इबादत है, तो इबादत तो हम पूरे दिल, दिमाग, होशो हवास में करते हैं ना। तो ये अभी जो हमने खाना खाया डिप्रेशन में और एंटरटेनमेंट में, तो ना ये सोच समझ के ना खाया, ना होश और हवास से खाया, ना बिस्मिल्लाह की याद आई, तो ये खाना फिर क्या होता है, हमारे लिए मुसीबतों का सबब बन जाता है, बीमारियां घर कर लेती है, isn't it? अस्तगफिरुल्लाह। सो वी हैव टू हैव माइंडफुल ईटिंग। जब हम खाना खाएं, बिस्मिल्लाह कहे, कोई एंटरटेनमेंट, कोई गैजेट्स हमारे, वो हम उसको दूर कर दे, अल्लाह का जिक्र करके, और खाने पर पूरा कंसंट्रेट करके खाना खाए। अगर कोई बीमार हो या किसी के घर में मैयत हो गई हो,
تو سنت طریقہ کیا ہے؟ تلبینہ بنا کر اس گھر میں بھیجا جائے یا اس بیمار کو کھلایا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے. الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی اچھی گائیڈ لائنس دی ہے اور اپنی نعمتیں ہمارے لیے عطا کی ہے. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس کی عبادت صرف ورشپ ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کا ہر حکم مانیں گے، تبھی ہم اس کے نیک اور پیارے بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.